खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ एम सादिक यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की धरती से आपको सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, 2023 ख़त्म होने वाला है और तमाम मसीही पूरी दुनिया में, हर मुल्क में, हर कल्चर के मुताबिक, हर तहज़ीब के अंदर यसु मसीह की आमद, उसकी पैदाइश का दिन मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और इसी हवाले से मैं आज आपके साथ खुदा यसु मसीह के जन्मदिन के ताल्लुक़ से क्रिसमस का मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। अजीज़ों, हम क्रिसमस तो हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या हम क्रिसमस की रूह को सारा साल अपने साथ रखते हैं? हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इस महीने में या क्रिसमस की आमद से कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले हर तरफ बड़ी गहमा गहमी होती है। लोग बड़ी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, बिजनेस भी हो रहे होते हैं, सेल लगी होती है और चर्चिज़ में भी बहुत से प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे होते हैं। लेकिन क्या ही खूब है कि हम साल के बाकी दिनों में भी इसी तरह पुरजोश तरीके से खुदा यसु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में अहमियत दें, उसकी प्रस्तिश करें, उसको जलाल दें। आज मेरा जो टॉपिक है क्रिसमस के ताल्लुक़ से, उसका उन्वान है कि यसु मसीह की प्रस्तिश कैसे करनी चाहिए। हम कैसे यसु मसीह की प्रस्तिश, उसकी शान के शायान, उसको जलाल देने के लिए कर सकते हैं। आज जिस हवाले में से मैं बात करूंगा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी, उसके दूसरे बाब में से, उसकी पहली 12 आयात में से मैं आपके सामने पहले हवाला पढ़ूंगा। इसके बाद हम इस पर बात करेंगे और सीखेंगे और देखेंगे कि खुदा का रूह आज हमें इस हवाले के ताल्लुक से क्या मैसेज देता है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जब यसु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदीस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत ठहरे। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, इस हवाले में बहुत सी चीज़ें हमें नए तौर से आज सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं नेटिविटी सीन या जो चरनी का मंजर है उसकी जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। हम दहाइयों से बल्कि सदियों से नेटिविटी सीन या चरनी के मंजर को देखते आ रहे हैं
کہ چرنی میں ایک چھوٹا بچہ ہے، ارد گرد کچھ جانور ہیں، کچھ چرواہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس بچے کی ماں اور یوسف وہاں پر موجود ہیں۔ ہم اوپر ستارہ بھی دیکھتے ہیں اور کچھ فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اونٹ اور 3 بادشاہ یا 3 مجوسی بھی دیکھتے ہیں جو اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یا گرامر کی روح سے غلط العام صحیح، یعنی ایسی غلطی جو اتنی عام ہو چکی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ چرنی میں مجوسی نہیں تھے، لیکن ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ ان کے ساتھ اونٹ دکھائے جاتے ہیں۔ شاید وہ اسرائیل اور اس کے ساتھ فلسطین اور اس کے اسرائیل کے جو گرد و نواح میں اس کی حدود کے پاس جو عرب ممالک ہیں، ان کی مناسبت سے کہ ایک کامن نظریہ ہے کہ عربوں میں زیادہ تر اونٹ ہوتے ہیں، تو اونٹ دکھائے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو مجوسی آئے وہ 3 نہیں تھے، کلام مقدس میں لکھا ہے کئی مجوسی تھے، اور وہ ایک گروہ تھا جس میں مجوسی جو کہ اپنے اپنے علاقوں کے، اپنی اپنی ٹیریٹری کے وہ بادشاہ تھے، وہ بہت امیر لوگ تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کے نوکر چاکر بھی تھے، اور وہ بڑی دور کا سفر کر کے آئے تھے، اور جب تک وہ اس جگہ پر پہنچے تھے تب تک بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ اور اس بات کو اگر آگے آپ پڑھیں کلام مقدس میں، تو جب ان مجوسیوں نے یسوع مسیح کو دیکھا، یسوع مسیح کو سجدہ کیا، تو وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس واپس نہیں گئے، جس کے باعث ہیرودیس بادشاہ نے حساب لگوا کر، کاؤنٹنگ کر کے کہ کب وہ ستارہ دیکھا گیا اور ان کو کتنا عرصہ لگا وہاں پہنچنے میں، اس نے 2 سال تک کے بچے اور 2 سال سے کم عمر کے بچے اپنے تمام اضلاع میں جن پر وہ حکمران تھا ان کو قتل کروا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم اور بربریت تھی۔ اگرچہ ہم موویز کے اندر، فلموں کے اندر، مسیحی ڈراموں کے اندر اور بہت ساری مسیحی ایسی کتابوں اور کہانیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ شاید اس نے کئی 100 بچوں کو قتل کرایا تھا، حالانکہ حقیقت میں تمام جو ہسٹورینز ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی جتنی ٹیریٹری تھی، جتنی جگہ پر وہ حکمران تھا، ان علاقوں میں اس نے بچوں کو 2 سال اور اس سے کم عمر کے میل چلڈرن کو، لڑکوں کو قتل کروایا، اور وہ 2 درجن سے کم تھے۔ لیکن پھر بھی یہ بہت بڑا ظلم اور بربریت تھی، لیکن اس لیے کہ اس دور کے مطابق یروشلم اور اس کے گرد و نواح کی آبادی کے لحاظ سے اتنے ہی لوگ تھے، لیکن جو کچھ بھی تھا اس شخص نے ایسا کیا کیونکہ وہ خوف زدہ تھا، وہ اپنے سے بڑے بادشاہ کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اس نے ظلم سے بھر کر اپنے اندر کی ٹیریٹری کو چھوڑنا نہ چاہا۔ وہ اقتدار کا بھوکا اور اقتدار کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ خیر، یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک چل پڑے گا، اس کو ہم کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ در حقیقت پرستش کیا ہے، اور یہ جو مجوسی یہ جو کہتے ہوئے آئے کہ بادشاہ کہاں ہے، اور کیوں یہ مجوسی اس بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے، ہم ان باتوں پر غور کریں گے، اور خاص طور سے اپنے ذہن میں چرنی کے منظر کو ان مجوسیوں کے ساتھ غلط ملط نہیں کریں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ وہ یسوع مسیح کو اس کی ماں کے ساتھ اس کے گھر میں دیکھنے پہنچے، اور ستارے نے اس گھر تک ان کی رہنمائی کی، نہ کہ چرنی یا اس استبل یا سرائے تک رہنمائی کی۔ اس استبل یا سرائے تک جو رہنمائی ہوئی وہ چرواہوں کی تھی، وہ اس وقت ہوئی جب یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور اسی وقت نہ صرف ان چرواہوں نے بلکہ ایسٹ میں، مشرق میں، ان مجوسیوں نے بھی اس ستارے کو دیکھا، اور اسی لیے وہ سفر کر کے یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے۔ وہ مجوسی ایران سے تعلق رکھتے تھے، جس کو پرشیا یا فارس بھی کہا جاتا ہے بائبل میں،
وہ مجوسی نہ صرف بادشاہ تھے، نہ صرف بہت پڑھے لکھے علم والے تھے، بلکہ وہ ستارہ شناس اور علم نجوم کے ماہر ترین لوگ تھے۔ یہ مجوسی کم و بیش 1600 سے 1800 کلومیٹر کا سفر کر کے بہت سبک رفتار گھوڑوں کے قافلے کے ساتھ آئے تھے، نہ کہ وہ اونٹوں پر وہاں پہنچے تھے۔ وہ بے وقوف تو نہیں تھے جو اتنا لمبا سفر کر کے کم از کم 8 سے 9 مہینے کا سفر اس دور میں ایک قافلے کی صورت میں کر کے پہنچے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب قافلوں میں سفر کیا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی سے نہیں، ٹھہر کے کیا جاتا ہے، پڑاؤ ڈالے جاتے ہیں، کچھ دنوں تک کچھ جگہوں پر رکا جاتا ہے، ریفریش ہوا جاتا ہے، بہت سی چیزیں وہاں پر ان کو فریش کرنی پڑتی ہیں، اپنے جانوروں کو، اپنی بہت سی چیزوں کو مرمت کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہر ماحول اور ہر علاقے سے ان کو گزرنا پڑتا تھا اس دور میں، اور یوں انہیں کم از کم نہیں تو 1 سال کے قریب کا عرصہ تو انہیں پہنچتے لگا تھا۔ یہ مجوسی اتنی دور سے کیوں آئے تھے؟ یہ مجوسی نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی یہودی صحیفوں سے کچھ واقفیت رکھتے تھے۔ پھر وہ کس مسیحا کی تلاش میں تھے؟ وہ کیوں اس مسیحا کی تلاش میں اتنے عرصے سے سفر کر رہے تھے؟ یہ ایک بھید ہے جو کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے، جانیں گے۔ یونانی زبان میں ان مجوسیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو میگس کہا گیا ہے، جس میں سے انگلش یا انگریزی زبان کا لفظ میجائے، جس کو ہم مجوسی کہتے ہیں، استعمال ہوا ہے۔ اور یونانی میں لفظ میگس کا مطلب میجک ہے، جس میں سے لفظ ہم لیتے ہیں میجیشن۔ لہٰذا یہ مجوسی جو ہیں یہ جادوگر تھے، یہ ستارہ شناس تھے، یہ بادشاہوں کے محلوں تک رسائی رکھتے تھے، اور ان میں سے بہت سارے بذات خود بہت سی ٹیریٹریز کے بادشاہ اور حکمران ہوتے تھے۔ ان کو بڑے بادشاہوں کی محلوں میں خاص مقام اور خاص رسائی حاصل ہوتی تھی، کیونکہ یہ ذائچہ بندی اور مستقبل شناسی یا فالگیری کے ماہر ہوتے تھے، اور بڑے بادشاہوں کو یہ مشورہ دیتے تھے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب موسیٰ خداوند کے حکم سے، خدا کے حکم سے فرعون کے محل میں گیا اور اس نے خدا کے معجزوں کو پرفارم کیا، تو سب سے پہلے فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو، ستارہ شناسوں کو، فالگیروں کو بلایا کہ وہ موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں فالگیر اور ستارہ شناس یا علم نجوم کے ماہر لوگ بادشاہوں کے نہ صرف محلوں میں رسائی رکھتے تھے، بلکہ بہت حد تک وہ خود کو بھی بادشاہی متصور کرتے تھے۔ ہر دور کے لوگ ایسے علم رکھنے والوں کو بڑی خاص اہمیت دیتے تھے، کیونکہ یہ انسان کی تاریخ کا ایک عجیب المیہ ہے کہ وہ عناصر قدرت سے مخالف قوانین اور ان نون یا پر اسرار چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیشہ متجسس رہتا ہے، اور اس لیے وہ ایسے لوگوں سے نہ صرف ڈرتا بلکہ ان کو اہمیت بھی دیتا ہے۔ اب تقریباً تمام علم الہیات کے ماہرین اور تاریخ دان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بلام، جس کا ذکر ہم توریت میں دیکھتے ہیں، جس کا ذکر ہم گنتی میں دیکھتے ہیں، جس کو مواب کے بادشاہ بلک نے اجرت پر بلایا، پیسے دے کر بلایا، بہت انعام و اکرام دے کر بلایا کہ وہ اسرائیل کی قوم پر لعنت کرے، کیونکہ وہ خوف زدہ تھا۔ اور اس بلعام کو بلک بادشاہ نے ایسٹ سے، فارس سے بلوایا تھا۔ یہ فارس کا رہنے والا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ فارسی اور بابلی جو تاریخ ہے وہ ہماری نون ہسٹری کی قدیم ترین تواریخ میں سے ایک ہے، اور
یہ فارس ہی پہلا وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے مواب کو اپنے قبضے میں کیا یا اس کو انویڈ کیا تھا، اور اس ملک سے بلک بادشاہ نے بلام کو بلوایا کہ وہ اسرائیل پر لعنت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جادوگر تھا، وہ مجوسیوں کا جد امجد تھا، وہ جادوگری کا نہ صرف انٹروڈیوس کرانے والا تھا بلکہ جادوگری کا فرقہ جو ہے اس کے نام سے چلا تھا۔ وہ فارسی تھا، اور بلام ہی وہ پہلا غیر قوم شخص تھا جس نے سب سے پہلے ایک ستارے سے متعلق پیشن گوئی کی تھی۔ ہم گنتی 24 باب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بہت حد تک ہم اس بات کو تاریخ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مجوسی یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے دور کے ملک سے اتنی صعوبتیں اور اتنی مشکلات برداشت کر کے، اتنا خرچ کر کے، اور اتنا کٹھن اور دشوار گزار اور خطرناک پرخطر سفر اختیار کر کے صرف یسوع کو، اس دنیا کے نجات دہندہ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے، یہ مجوسی بلام جو کہ ان کا جد امجد تھا اس کی نبوتوں سے بخوبی واقف تھے، اور نہ صرف وہ اس کی نبوتوں سے واقف تھے بلکہ وہ اس مسیحا، اس نجات دہندہ کے ظہور کے منتظر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے اپنی بادشاہت، اپنے خاندان، سب کچھ چھوڑ کر آئے کہ وہ اس کی پرستش کریں۔ ان کا سفر تو شاید مہینوں پر محیط تھا، ان کا سفر تو شاید چند سالوں کا تھا، لیکن ان کی تلاش صدیوں پر محیط تھی۔ وہ نسل در نسل صدیوں سے اس نجات دہندہ کے متلاشی تھے۔ ان مجوسیوں کو جب ستارہ نظر آیا تو انہوں نے اپنی آرام دہ زندگی کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ وہ حقیقی بادشاہ کے منتظر تھے۔ انہوں نے پرخطر سفر کو اختیار کرنے کا تہیہ کیا تاکہ وہ اس کی پرستش کر سکیں، جس کے لیے دنیا کی قومیں منتظر تھیں سال ہا سال سے۔ انہوں نے یہ اتنا بڑا تردد کیا صرف اس لیے کہ وہ واقعی دل سے نہ صرف اس کی پرستش کرنا چاہتے تھے بلکہ اس عظیم بادشاہ کو، بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ متی 2 باب کی 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو وہ بے انتہا خوش ہوئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہیرودیس کے پاس پہنچے تو وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ بیت لحم میں پہنچنے کی بجائے وہ یروشلم میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ محتاج تھے کہ کوئی ان کی رہنمائی نجات دہندہ تک کر سکے، اور وہ یروشلم میں اسی لیے آئے تھے کہ یروشلم کیپٹل سٹی تھا۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں سے انہیں معلومات ملیں گی، اور جب وہ ہیرودیس کے محل میں آئے اور انہوں نے ذکر کیا، شور کیا، وہاں شور پڑا ہوگا محل میں کہ ایک بہت بڑا گروہ بڑے رچ اور عقل مند مشہور لوگوں کا، وہ ان پڑھ لوگ نہیں تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے مشہور، وہ بادشاہ تھے، وہ اختیار والے تھے۔ ایک بڑا گروہ دور کا سفر کر کے یہ پکارتا ہوا آ رہا ہے کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے، جو بادشاہ پیدا ہوا ہے، جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اس پورے محل کے اندر، ہیرودیس کے محل کے اندر ایک سنسنی دوڑ گئی، لوگ حیران ہو گئے، ایک شور مچا، شور اٹھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس بادشاہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ فوراً سے بادشاہ نے
سردار کاہنوں اور فقیوں کو، شرع کے عالموں کو، یہودی تاریخ کے ماہروں کو فوراً بلوایا اپنے محل میں، ان سے تحقیق کرائی کہ یہ جو شور ڈال رہے ہیں اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اور انہوں نے میکا نبی کا صحیفہ بیان کیا کہ جس بادشاہ، جس ستارے کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ تو بیت لحم افراطہ کے اندر پیدا ہونے والا ہے۔ اب ہیرودیس نے ان مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر، لکھا ہے چپکے سے بلا کر ان سے کہا، دریافت کیا، حساب لگوایا، کب تم نے ایسا ستارہ دیکھا؟ کب تم نے سفر شروع کیا؟ تمہیں کتنے مہینے اور کتنے سال لگے مجھ تک پہنچنے میں؟ جب سب کچھ کیلکولیٹ کر لیا تو اس نے ان کو چپکے سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اس بچے کو ڈھونڈو، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ نہ صرف اس بچے کو مار ڈالے بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی مار ڈالے اور ان مجوسیوں کو بھی مار ڈالے تاکہ وہ پروف ختم کر دے۔ اور اس نے کہا کہ ان کو، اس بچے کو ڈھونڈو، جب وہ مل جائے تو چپکے سے آ کر مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں۔ یہ اس کی کنسپائریسی تھی، یہ اس کا جھوٹ تھا، یہ اس کی مکاری تھی، یہ اس کا فریب تھا، کیونکہ وہ اس کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور یہ مجوسی ایک بار پھر اس کے محل سے نکلے اور دیکھو وہی ستارہ جو انہیں مشرق میں، پورب میں نظر آیا تھا ان کے آگے آگے چلا۔ بڑا غور کیجئے گا، ستارہ ان کے آگے چلا اور اس گھر پر ٹھہر گیا، اس مکان پر آ کر ٹھہرا۔ نہ تو وہ اس سرائے پر ٹھہرا، نہ اس چرنی کے اوپر ٹھہرا، بلکہ مکان پر ٹھہرا، کیونکہ چرنی کا وقت گزر چکا تھا۔ بہت سے لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ اس وقت تک وہ بچہ قریباً 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ستارہ چلا، انہوں نے اس کو فالو کیا اور وہ ٹھہر گیا۔ ستارے چلتے نہیں ہیں، ستارے مکانوں کے اوپر آ کر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ موسٹ پروبیبلی، یقیناً یہ ستارہ در حقیقت ایک فرشتہ تھا، اور جو مشرق میں انہوں نے فرشتہ دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ستارہ تھا یہ فرشتہ تھا۔ یہ وہی گروہ تھی جو چرواہوں نے بھی دیکھا، اور انہوں نے مشرق میں ہزاروں میل دور اس کو دیکھا، اور وہ اس کی رہنمائی میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا پلانٹس کس طرح لائنڈ اپ ہو رہے ہیں، کیسے ستاروں کے مدار بدل رہے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی پیشن گوئی ہے، دنیا بدلنے جا رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے، دنیا جس نجات دہندہ کی منتظر ہے وہ ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ انہیں در حقیقت ان کے علم کے ذریعے سے معلوم ہوا، اور وہ جو ستاروں کی گروہ جو عالم بالا پر ہوشنا اور خدا کی تمجید اور تعریف کرتی ہوئی چرواہوں کو نظر آئی، وہی ان کو بھی نظر آئی، اور انہوں نے اسے ستارہ سمجھا۔ لیکن وہ دنیا سے بے نیاز ایک بادشاہ کی تلاش میں اسے سجدہ کرنے نکلے، اور جب انہوں نے اس کو دیکھا، اس ستارے کو دیکھا اس گھر پر، تو وہ بے انتہا، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اور جو ہی انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا وہ سب کچھ بھول گئے، وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، وہ اس کے سامنے گر گئے۔ اب انہیں اپنے علم، اپنے رتبے، اپنے عہدے، اپنی دولت، اپنے فن، کسی چیز کا خیال نہیں رہا، وہ ایک بچے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دنیا کے نجات دہندہ کو دیکھا۔ ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ان کے نوکر ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، ہم بادشاہی لباسوں میں تاج پہنے ہوئے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے اس کے سامنے گر رہے ہیں اور زمین تک جھک کر اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ لوگ کیا خیال کریں گے؟ آج اس کرسمس کا یہی ہمارے لیے بھی سوال ہے، جو ہم خود کو مسیحی کہتے ہیں۔ کیا ہم اس طرح سے خدا کی پرستش کرتے ہیں کہ ہم دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر خدا کی حضوری میں جھک جائیں؟
بہت مرتبہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، بہت مرتبہ ہم بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت مرتبہ ہم چرچ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت مرتبہ ہم کلیسیا کے اجتماع کے اندر ہوتے ہیں، بہت مرتبہ ہم کلام سن رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید ہماری آنکھیں تو بائبل کے الفاظ دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان کلام کو سن رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن اور جگہوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر بہت سے بادشاہوں کو رکھ چھوڑا ہے جن کی فکر اور جن کی تردد میں ہم ہوتے ہیں۔ یہ مجوسی اس بادشاہ کے سامنے جو کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کو نہ صرف سنبھالتا بلکہ ان کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سامنے یہ سجدہ میں گر گئے ہیں۔ ہم حقیقت میں کیسے بادشاہوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ جانتے ہیں تو ہم اس کی کیسے تعظیم کرتے ہیں۔ زبور 47 اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اے سب امتوں تالیاں بجاؤ۔ وہ غیر قوموں سے، غیر امت سے تھے۔ زبور 95 کے اندر لکھا ہے، آؤ ہم خدا کے حضور نغمہ سرائی کریں۔ نغمہ اسی وقت گایا جاتا ہے جب آپ دل سے خوش ہوتے ہیں۔ اب ان مجوسیوں نے اپنی پرستش کا اظہار کیسے کیا؟ انہوں نے اپنی پرستش کا اظہار دل کھول کر کیا، دل کھول کر اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے ڈبوں میں جو کچھ قیمتی چیزیں تھیں، انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اس بادشاہ کو دیکھنے کے بعد اس کے سامنے تحفے، تحائف، نذرانے پیش کرنے کا، وہ سب کو بھول گئے اور اس سے کہیں بڑھ کر بغیر سوچے سمجھے اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ یاد رکھیں یہ عقل مند لوگ تھے، اور اس دور کے اندر لوگ جب سفر کرتے تھے تو سفر کے اخراجات کا تخمینہ لگانے کے بعد جتنا ان کے آنے جانے کا خرچ ہوتا تھا اس سے دگنا اپنے پاس رکھتے تھے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ کچھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، ہمیشہ وہ دگنا یا تگنا اپنے پاس۔ اور یہ تو عقل مند لوگ تھے، یہ بادشاہ تھے، انہیں پتا تھا یہ کئی مہینوں اور کئی سالوں پر محیط آنے جانے کا سفر اختیار کرنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت کچھ اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ لیکن جو ہی وہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے پہنچے تو انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ انہیں ایک بار پھر واپس کئی مہینوں کا سفر کرنا ہے، ان کے اخراجات کیا ہیں۔ انہوں نے سب کچھ بھول کر اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈال دیا، اپنے ملک، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کے بہترین تحائف اور اپنا سب کچھ دل کھول کر اس کے سامنے انڈیل دیا۔ کیا ہم اپنا دل خدا کے سامنے رکھتے ہیں، یا ہم محض اپنی ضرورتیں ہی خدا کے سامنے رکھتے ہیں؟ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم صرف ضرورتیں خدا کے سامنے رکھتے ہیں، خداوند میری یہ مشکل دور کر دے، میری یہ ضرورت پوری کر دے، مجھے یہ چیز مل جائے۔ ہم عزیزوں رشتہ داروں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم دوستوں کے لیے، اچھی بات ہے شفاعت کرنا، اچھی بات ہے، لیکن کیا کبھی ہم اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر خداوند کی تعظیم میں اس کے حضور جھک جاتے ہیں کہ خداوند تو میرا منجی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیری تعظیم کرنا واجب ہے، میں اپنا دل تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم گاتے تو ہیں دل میرا لے لے پیارے یسوع، لیکن کیا واقعی ہم اپنا دل خدا کو دیتے ہیں؟ یہ کرسمس اس بات پر آج ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر وہ غیر قوم کے بادشاہ صدیوں سے، نسلوں سے اس کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور جب اس کے سامنے پہنچے تو اپنا سب کچھ انہوں نے دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا، تو ہم جو خود کو اس کے نام سے منسوب کرتے ہیں کیوں نہیں اپنے آپ کو اس کے سامنے دل کھول کر پیش کرتے؟ انہوں نے جو اپنے ملک کی، اپنی تہذیب کی، اپنے کلچر کی بہترین چیزیں بہترین پیش کی، وہ اس کی شایان شان تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے، یہ منجی جو ہے، یہ جہان کا کفارہ دینے والا، جہان کو نجات دینے والا، اس دنیا کو تاریکی سے آزاد کرنے والا اور ہمیشہ کی زندگی دینے والا کن تحائف کا حقدار ہے۔ انہوں نے
سونا سب سے پہلے اس کو پیش کیا جو اس کی بادشاہی، اس کی رائلٹی کی مثال تھا، جو اس کے بادشاہ ہونے کا صحیح مظہر تھا۔ پھر لبان جو اس کی کامل الوہیت، کامل خدائی کا اظہار تھا، ایک ایسی چیز جس سے بخور تیار ہوتا تھا جو دعائیں اور مناجات کو خدا کی حضوری میں پہنچانے کے لیے جلایا جاتا تھا، خدا کی تمجید کرنے کے لیے لبان اس کی الوہیت کے شایان شان اس کو پیش کیا۔ پھر مر، انہوں نے جو بہترین ایک میڈیسن تھا ان لوگوں کے لیے، یہ تمام بیماریوں کے لیے حل مشکلات تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مر کڑواہٹ کو بھی ظاہر کرتا تھا۔ یہ مر اس کی کامل بشریت، اس کی مصلوبیت اور اس کی ہمارے لیے مفت شفا کا بہترین مظہر تھا۔ یہ مر اس کے دفن اور اس کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ مر مردے کے جسم پر لگا کر اسے دفن کیا جاتا تھا۔ یہ اس کی صلیبی موت اور دکھوں کا اظہار تھا۔ یہی بہترین تحفے تھے جو وہ اس کو پیش کر سکتے تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرنے لگے۔ وہ اس کے سامنے گر گئے۔ انہیں کچھ خیال نہیں تھا کہ وہ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے ایک بچے کے سامنے گر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی کون سی بہترین چیز اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ شاید بہت سے لوگ کہیں گے ہم اپنا دل اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے دلوں کے بھی بے شمار ٹکڑے کر رکھے ہیں، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ ہمارے دلوں میں بے شمار لوگ، بے شمار خواہشیں پنپ رہی ہیں، اور ہم دل کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا خدا کی حضوری میں پیش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی تمجید کر رہے ہیں، اس کے شایان اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بغیر حالات کا خیال کیے اپنا سب ہی کچھ اس کے سامنے انڈیل دیا۔ اور پھر اگلی بات، جب وہ یروشلیم آئے، جب تک وہ یسوع کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوئے، جب تک یسوع کو انہوں نے نہ دیکھا، وہ محتاج تھے۔ وہ پوچھتے پھرے، وہ شہر شہر نگر نگر لوگوں سے پوچھتے پھرے کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ محل میں بھی آئے، انہیں نہیں پتا تھا، وہ محتاج تھے کہ کوئی ان کو بتائے، جب تک انہوں نے یسوع کو سجدہ نہ کیا۔ لیکن جو ہی انہوں نے یسوع کو سجدہ کیا، خدا کی طرف سے ڈائریکٹ کلام ان کے ساتھ ہونے لگا۔ اب وہ محتاج نہیں رہے کہ کوئی انہیں بتائے، اب خدا الہام اور روح القدس کے وسیلے انہیں ڈائریکٹ انتباہ کرتا ہے، تنبیہ دیتا ہے اور خبردار کرتا ہے۔ اور خدا نے انہیں فرشتہ کے وسیلے ڈائریکٹ اب پیغام دیا کہ واپس ہیرودیس کے پاس نہیں جانا، اور وہ جس راہ سے پلان کر رہے تھے جانے کا، وہ اس سے ہٹ کر کسی اور راہ سے گئے۔ عزیزو، جب تک ہم یسوع کو سچے دل سے اپنا آپ نہیں دیتے، حقیقی طور پہ اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، ہم محتاج ہیں کلام کے بھیدوں کو جاننے کے لیے، اپنی برکت کے راز کو جاننے کے لیے، اپنی برکات کو پانے کے محتاج ہیں۔ لیکن جو ہی آپ یسوع مسیح کے سامنے سچے دل سے جھک جاتے ہیں، یہی کرسمس ہے، یہی بھلائی ہے۔ اور یہاں وہ وقت آ جاتا ہے جب روح القدس ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، وہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، وہ ہمیں وزڈم دیتا ہے۔ پھر ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست بن جاتے ہیں، ہمیں دانائی، فہم، حکمت، عقل سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو سجدہ نہیں کرتے تو پھر ہمارا کرسمس جھوٹا ہے۔ در حقیقت یہ ہے یسوع مسیح کی پرستش کرنا، اور یہی ہے حقیقی کرسمس۔ کرسمس کے موقع پر ہم گاتے تو ہیں کہ یسوع میرا بادشاہ ہے، لیکن کیا واقعی ہم بادشاہ کے سامنے اس طرح سجدہ کرتے ہیں؟ عزیزو، جب تک ہمارے اندر ہیرودیس کی روح موجود ہے، جو خوف کی روح ہے، جو اقتدار کی بھوکی ہے، جو سیلفش ہے، جو خود غرض ہے، انا پرست ہے، عداوت رکھتی ہے،
बर्दाश्त नहीं करती, तब तक हम यीशु मसीह को सिजदा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इन चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, तब हम सिजदा करते हैं। यीशु को देखते ही हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन देखना रूह की आंख से है। तब वो हमें हर बर्डन से, हर खौफ से, हर बोझ से आज़ाद करता है। कलाम कहता है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो। वो मजूसी जो ही उसकी हजूरी में पहुंचे, उसकी हकीकी प्रस्तिश करने लगे और खुदा ने बराह रास्त उनको हदायत देना और कलाम करना उनके साथ शुरू किया। यीशु की हजूरी में आने से कबल हम मोहताज हैं उसके कलाम, उसके भेद और ज़िंदगी के बहुत से भेदों को जानने के लिए। लेकिन जो ही हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, खुदा की बराह रास्त रहनुमाई उसके रूहुल कुद्स के वसीले हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देती है। और मैं चाहता हूँ कि आज हम इस बात को जानें कि यीशु मसीह हकीकी तौर से हमारे दिलों में जन्म ले, हकीकी तौर से हमारे अंदर पैदा हो, ताकि हम लायक तौर से उसकी प्रस्तिश करें, उसको सिजदा करें और यूं हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और खुदा की हजूरी में हकीकी क्रिसमस की खुशी को महसूस कर सकें। खुदावंद आपको